बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आप सबको DGPR में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे दाएं और बाएं आपको जो नज़र आने वाले मेरे दो इंतहाई काबिल एहतराम साथी जो हैं, वो दो अहम तरीन एजेंडा आइटम आपके सामने लेके आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हदायत की रोशनी में जो रियासत मदीना का तसव्वुर, रोल मॉडल और उसके साथ जुड़े जो हमारे स्ट्रक्चरल रोड मैप और प्लान हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब मुआशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात के हकूक़ की जंग लड़ने के लिए अपने अज़म का इजहार करते हैं, तो सूबाई हुकूमत वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में उन ख्वाबों को ताबीर देने के लिए पुरअज़म नज़र आती है। इसी सिलसिले की एक कड़ी जो है हमारे मुआशरे का एक इंतहाई अहम, हमारे दिल के करीब हमारे वो स्पेशल बच्चे हैं, मुआशरे के वो स्पेशल अफराद हैं जिनको स्पेशल तवज्जो, स्पेशल पॉलिसीज़ और स्पेशल सरपरस्ती की ज़रूरत है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे सूबाई वज़ीर स्पेशल एजुकेशन जो है, इन्होंने उन अफराद के लिए जो अब तक इक़दामात उठाए हैं, आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इन्होंने अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट दी है और उसके साथ जुड़ा एक ऐसा इनोवेटिव रोड मैप जो जदीद जो हमारे इस वक्त चैलेंजेस हैं, उनको ओवरकम करने की एक कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी, एक जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा वे फॉरवर्ड और स्पेशली जो उनका आज चीफ मिनिस्टर साहब के सामने इन बच्चों को हमेशा हम ओवरऑल डिपार्टमेंटल पॉलिसी मेकिंग, फैसिलिटेशन, क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट ऑफ आर्ट बोर्डिंग, उनका कैरिकुलम, वो सारी चीज़ें हम हर हुकूमत जो है वो सोचती भी रही है और करती भी रही है, लेकिन ये हुकूमत जो है ये एक मुनफरिद अंदाज से उन बच्चों के लिए एक लाइवलीहुड प्लान लेके आई है। और हम ये समझते हैं कि जैसे आप सब के बच्चे, हमारे बच्चे, जब भी छुट्टियां हों या कोई एंटरटेनमेंट या कोई ऐसा त्यौहार हमारा हो, कोई कल्चरल इवेंट हो, कोई एक्टिविटी हो, तो बाकी बच्चों के लिए वो एंटरटेनमेंट और फैसिलिटेशन दस्तयाब होती है, लेकिन हमारे ये जो मखसूस बच्चे हैं जो ज़हनी, जिस्मानी, असाबी माजूरी का शिकार होते हैं, उनके लिए कोई प्रॉपर जो है वो ना कोई ऐसी कम्प्रीहेंसिव प्ले ग्राउंड है, ना कोई उसके साथ जुड़ा कोई जॉयलैंड है, ना कोई उसके साथ जुड़ा कोई गेम प्लान था, और ना कोई एंटरटेनमेंट और ओनरशिप सरकारी सतह पे दस्तयाब थी। तो मैं खराज तहसीन पेश करूँगी मिनिस्टर स्पेशल एजुकेशन को कि उन्होंने ये सोचा, उन्होंने इस अज़म का इजहार किया और उनकी टीम ने एक रोड मैप प्लान किया और आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने उसकी मंजूरी दी। अब तक जो इन खसूसी अफराद और बच्चों के लिए जो इनके महकमे में होने वाली अचीवमेंट्स हैं, जो इन्होंने अपनी इस महकमे के अंदर इनोवेशन लाए हैं, जो ये नई पॉलिसीज़ लाए हैं, जो अब तक टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाते हुए इन्होंने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाया और उन बच्चों को आरामदेह, बेहतर और मेयारी तालीमी निज़ाम देने के लिए इनकी टीम ने जो काविशें की हैं, मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगी कि वो इस पर बात करें। उसके साथ साथ दूसरा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंपोनेंट है कि जैसा कि आप जानते हैं कि
ریاست نے یہ ذمہ داری اٹھائی، وزیر اعظم عمران خان نے ہاتھ بڑھایا اور وفاقی حکومت کی جو ہر پاکستان کے اندر بسنے والے بے گھر افراد کو سستا اور آسان ترین اقساط پہ گھر فراہم کرنے کا جو عزم تھا، آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں LDA نے اس خواب کی تعبیر دی ہے اور 4000 جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اپارٹمنٹس ہیں ان کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں بیلٹنگ ہوئی ہے، اور اس بیلٹنگ کے اندر جو 4000 پنجاب گورنمنٹ کے ملازمین، 4000 LDA کے ساتھ جڑا واسا اور ٹیپا اور دیگر جو اسٹرکچرل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ملازمین، اور 400 جو ہے یعنی 800 پنجاب گورنمنٹ، 800 LDA اور 400 جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز جو ہیں، ملا کے ٹوٹل یہ 2000 کی آج بیلٹنگ ہوئی ہے، اور اس کو جو ہے وہ پنجاب بینک کو ریفر کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ وہ سارے افراد ہیں جن کی تنخواہ جو ہے وہ 50,000 سے کم ہے، اور یہ کم آمدنی والے افراد جو تھے اور ان کو سرکاری افراد کو ہم نے چھت مہیا کرنے کا جو آج پریکٹیکل مثبت قدم اٹھایا ہے۔ میں بعد میں گزارش کروں گی کہ شیخ عمران صاحب جو ہے وہ آپ کو تفصیل سے اس پہ بات کریں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ منسٹر اسپیشل ایجوکیشن وہ آپ کو اپنے ادارے کی کارکردگی اور منسٹری کی جو ریفارمز ہیں اس پہ اپڈیٹ دیں گے۔ جی آپ قریب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں تمام میڈیا کا جو آپ تشریف لائے ہیں یہاں، اور مشکور ہوں میں اپنے ڈپارٹمنٹ DGPR کا۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں جو اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے میڈم نے بات کی ہے، ہماری جو 2 سال کی کارکردگی تھی اس پر ہم نے پہلے پریس کانفرنس یہاں کی ہوئی ہے آلریڈی، اس کی کافی ڈیٹیلز میں نے میڈیا سے شیئر کی تھی آپ دوستوں سے، آپ نے اسے بڑا ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک ایونٹ جس کی منظوری آج وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بزدار صاحب نے دی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آج جو ہمیں پرمیشن ملی ہے CM کی طرف سے، یہ ہماری اسپیشل ایجوکیشن کی 104 کنال زمین تھی جو کہ شرک پور میں تھی۔ پچھلے 40 سال سے یہ زمین قبضے میں تھی۔ میرے محکمے نے بڑی محنت کر کے، میرے ساتھ میرے DG پرویز بٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہم نے وہ زمین واگزار کرائی، اور کچھ دوست آپ کے میڈیا کے وہاں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اس موقع پر گئے بھی۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ انہوں نے امیڈیٹلی ہمیں 2 کروڑ کے فنڈز ایشو کیے، اس کی 4 دیواری شروع ہے۔ اب جو آج پرمیشن ہم نے لی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی اس قسم کی جگہ نہیں تھی جہاں یہ اسپیشل بچے اپنے ہالیڈیز گزار سکیں۔ ہمارے بچے دیکھیں ہالیڈیز میں مری جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں، ڈیفرنٹ پلیسز پہ جاتے ہیں، لیکن ان اسپیشل بچوں کے لیے کوئی جگہ پاکستان میں نہیں تھی۔ تو وہاں ایک ولیج آج ہمیں پرمیشن ملی ہے، ہم نے ایک ان بچوں کے لیے اسپیشل ولیج جو ہے وہ ڈیزائن کروایا ہے، اس کی انیشل کاسٹ جو ہے 500 ملین کی ہوگی۔ یہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ولیج ہوگا جہاں یہ بچے اپنی چھٹیاں گزاریں گے، ان کی ہینڈی کیپ کے مطابق ان کی وہاں سہولیات ہوں گی، ان کا وہاں رہنا، خواہ وہ مہینہ رہیں، 2 مہینے رہیں، 3 مہینے رہیں، ان کی بورڈنگ، لاڈجنگ، فوڈ، ایوری تھنگ ول بی فری۔ وہاں ہم تھیٹرز بنانے جا رہے ہیں، پولز بنانے جا رہے ہیں، سپورٹس کی پوری فیسلٹیز ہیں، جس طرح کی ان کی ہینڈی کیپ ہے اسی طرح کی ان کی وہاں سہولیات ہوں گی، اور یہ پورا سال چلتا رہے گا۔ 3 مہینے تو ہوں گے لیکن اس کے باوجود پورا سال ہم اپنے جو کیمپس ہیں بچوں کے وہ لگاتے رہیں گے، تاکہ یہ جو ولیج ہے اس کی جو افادیت ہے ان بچوں کو بھی ضرور ملے۔ اس کی بیسک چیز جو ہے اس میں یہ بچوں کی جو پنجاب کے بچے ہوں گے، بچے ہوں گے، ان کی آپس میں انٹریکشن ہوگی، جب یہ یہاں ہالیڈیز گزاریں گے ان کی آپس میں ملاقات ہوگی، تو یہ بچے جو ہیں یہ میڈیکلی اور پیدائشی طور پر عام بچوں سے زیادہ فرسٹریٹ رہتے ہیں ایک کمی کی وجہ سے، تو ان کی فرسٹریشن لیول بھی کم ہوگا، اور خاص طور پہ جو ان کے پیرنٹس ہیں،
پیرنٹس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ مدر کا رول بڑا ہے کہ وہ جس طرح اپنے بچوں کو ہینڈل کرتے ہیں گھروں میں، انہیں بھی کم از کم مہینہ 15 دن ان کے لیے بھی ہالیڈیز ہوگی. تو یہ ایک میں اس کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں سردار عثمان بزدار صاحب کو. میرا جو محکمہ اسپیشل ایجوکیشن ہے اس کی ہمیشہ انہوں نے بڑی اچھی سرپرستی کی ہے. جو چیزیں بھی میں نے اور میرے ڈپارٹمنٹ میں بنائی ہیں ہمیشہ پرائورٹی پہ ہمیں اپروول ملی ہے. ابھی کچھ 2-3 مہینے پہلے اس فنانشل کرنچ کے باوجود ہمیں انہوں نے 51 نئی بسز دی ہیں، اور بسز بھی وہ ہیں جس میں CCTV کیمریز، ان بچوں کے لیے بورڈنگ اور ان کو اترنے کے لیے ساری ٹیکنیکل فیسلٹیز ہیں. وہ بسیں ڈلیور ہو چکی ہیں، یہ صرف اپروول نہیں ہے، یہ بسیں ہم نے اپنے اداروں کو ڈلیور کر دی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے ایک جہاں یہ ایک میگا ایونٹ کی ہمیں اپروول ملی ہے CM کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم سے نیکی کا کام بھی کروایا ہے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا ان بچوں کی ویلفیئر کے لیے. اس کے علاوہ میڈم نے آپ سے چیزیں شیئر کی ہیں کہ ہم نے پچھلے 2 سال میں اس محکمے کی کوئی ایجوکیشن پالیسی نہیں تھی، اس محکمے کا سروس سٹرکچر نہیں تھا، اس محکمے کی ٹرانسفر پالیسی نہیں تھی، اس محکمے کی کوئی بایو میٹرک سسٹم یا ڈیجیٹلائزیشن کوئی نہیں تھی. یہ ساری چیزیں ہم نے 2 سال میں کی ہیں. اگر یہ کووڈ یا کرونا کا یہ 1 سال نہ ہوتا تو مزید ہم نے اس اسپیشل ایجوکیشن محکمے کو وزیر اعلیٰ کے تعاون سے ہم نے اس کو مزید بہتر کرنا تھا. تو میں یہی چند ایک چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، جیسے جیسے مزید کوئی ہم اس میں پروگریس یا ایونٹ لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ میڈیا کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. میری آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہماری ایک ہیلپ لائن ہے 1162. آپ اپنے چینلز کو، اپنے اینکرز کو یہ ضرور کہیں کہ یہ ثواب کے طور پہ، میں نے یہ 1 ہفتہ پہلے مذاکرات کے پروگرام میں بھی یہ چیزیں میں نے شیئر کی ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ ہماری ہیلپ لائن کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. جب ٹاک شو ختم ہو تو ایک آدھے سیکنڈ، ایک میرا سیکنڈ بھی پورا نہیں لیا جائے گا. لوگوں کو بتائیں کہ 1162 پہ ہیلپ لائن پہ اپنے بچوں کے لیے رابطہ کریں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو ان بچوں کے پیرنٹس ہیں انہیں اویئرنیس نہیں ہے. ایون شہروں میں، اربن ایریا میں بھی انہیں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، تو دیہاتوں میں تو بالکل نہیں ہے. ہماری خواہش ہے کہ میڈیا کے دوست ہمیں اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کریں، اس کی اویئرنیس کے بارے میں، اس کی ہیلپ لائن کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، تاکہ میکسیمم جو بچے ہیں وہ گھروں سے لے کر ہم اسکول میں لے کے آئیں تاکہ ان کا فیوچر بہتر ہو. بڑی مہربانی. بہت شکریہ جی شیخ صاحب. میں شیخ عمران صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ آج کا جو انیشیٹو ہے اس پہ تفصیل سے بات کریں، اور کس طرح سے یہ LDA کے کسٹوڈین بن کے آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور کیسے LDA جو ہے ایک آپ کی جائز ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر پلاننگ کے تحت بے گھر افراد تک حقیقی جو خوابوں کی تعبیر سے جڑا جو گھر ہے اس کی دستیابی کو یقینی بنا سکتے ہیں. شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہی ایک بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے. آج سے 1.5 ہفتہ پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آ کے LD سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس کے 4000 اپارٹمنٹ کا افتتاح کیا تھا، گراؤنڈ بریکنگ کی تھی. اس میں سے 2000 اپارٹمنٹ تو جانے ہیں ان لوگوں کے پاس جن نے آج سے کوئی تقریباً 9 مہینے پہلے نیفڈا کے تحت 250 روپے دے کے اپلیکیشن سبمٹ کی تھی، جو جنرل پبلک کے لوگ ہیں. 2000 اپارٹمنٹ ان کو جائیں گے، ان کی لسٹ ہمیں وہیں سے بیلٹ کر کے پرووائڈ کی جائے گی تقریباً 2 ہفتے کے بعد، اور وہ ان کو دے دیے جائیں گے. ان لوگوں کی بینک کے ساتھ ڈسکشن اور ساری آلریڈی اسٹیٹ بینک کے ساتھ چل رہی ہے اسلام آباد میں. باقی 2000 وہ لوگ تھے جو ہماری گورنمنٹ کے وہ امپلائیز جن کی 50,000 سے کم تنخواہ ہے، ان کے لیے اپلیکیشنیں دی گئی تھی ابھی ریسنٹلی. آج انہی اپلیکیشنز کی 2000 اپلیکیشن کا سردار عثمان بزدار صاحب جو چیئرمین LDA بھی ہیں اور ہمارے چیف منسٹر بھی ہیں، ان نے آج ان کی بیلٹنگ کر دی ہے. ان کی بیلٹنگ ہوئی بھی جو لسٹ ہے وہ آج ہی بینکوں تک پہنچ جائے گی، اور بینک اپنا اس پہ نیکسٹ اسٹیپ پہ جو انہیں کام کرنا ہے اسلامک فائنینسنگ کا وہ شروع کر دیں گے. یہ لسٹ آج ہی ویب سائٹ پہ بھی شائع کر دی جائے گی اور انشاءاللہ کل کی اخباروں میں بھی آ جائے گی. یہ وہ لسٹ ان لوگوں کی ہے جو LDA کے امپلائیز ہیں، جس میں 800، جس میں LDA کے ساتھ 1200 اور ٹیپا کے لیے آتے ہیں، جس میں 800 گورنمنٹ آف پنجاب کے امپلائیز ہیں، اور 400 گورنمنٹ آف پاکستان کے امپلائیز جو یہ لاہور یا پنجاب کے اندر کام کر رہے ہیں، ان نے جو اپلائی کیا تھا. اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کی آج ایک ویٹنگ لسٹ بھی نکال دی ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی امپلائی
بینک کے ساتھ کلیئر نہیں کروا سکتا تو اگلا سیریل نمبر کے حساب سے بندہ جو ہوگا خود بخود ہی اس کی بینک کے پاس نام چلا جائے گا اور بینک اس سے اپنا کام شروع کر دے گا آج ہی۔ یہ ایک آسان طریقے سے پرپوزل بنایا گیا ہے جس میں 27 لاکھ کا ایک اپارٹمنٹ ہے 650 اسکوائر فیٹ کا، 2 بیڈ روم کا، بیلکنی اس کے ساتھ ہے، ایک اٹیچ ایک ڈی اٹیچ باتھ ہے، لاؤنج ہے، کچن ہے، ہر جگہ پہ ہر بلاک کے ساتھ کشادہ اس کا اپنا پارک ہے، ہر فیسلٹی اس علاقے میں اویلیبل ہے، روڈوں کے ساتھ، سیوریج کے ساتھ، پانی، بجلی، ہر چیز دی جائے گی، ایک پراپر طریقے کار سے عزت دار رہنے کی جگہ۔ ساتھ ہی ساتھ اس اپارٹمنٹ کی قیمت 27 لاکھ روپے رکھی گئی ہے۔ 10% ڈاؤن پیمنٹ جو اس میں کوالیفائی کرے گا بینک سے کوالیفائی کے بعد اس کو دی جائے گی، اس نے 10% ڈاؤن پیمنٹ دینی، اس کے بعد آپ نے کوئی پیسے ابھی نہیں دینے۔ 3 لاکھ روپے ہمارا جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ JV ہو رہا ہے اس کے تحت جو ان میں کوالیفائی کرے گا ان کو وہ 3 لاکھ روپے دے دیں گے، تو مطلب آپ نے اور کوئی پیسے نہیں دینے۔ 1.5 سال میں انشاءاللہ آپ کا پوزیشن دیا جائے گا اور آپ کے پوزیشن کے بعد آپ بینک کو اپنی اسلامک مارگیج فائنینس کی قسط دیں گے، جس کے تحت وہ اتنی آسان قسط ہوگی جیسے آپ کے گھر کا رینٹ ہوتا ہے، اس تحت اس ماڈل کو بنایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس ماڈل کو PTI کے خواب کے تحت، پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خواب کے تحت بنایا گیا ہے، پلان کر کے بنایا گیا ہے۔ یہ اس 50 لاکھ گھر کے سمندر کی انشاءاللہ پہلی بوند ہے اور یہ بوند پورا کا پورا سمندر بھرے گی، یہ ہمارا ماننا ہے۔ میں ساتھ ہی ساتھ اس کے سارے میڈیا کے دوستوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، وقتاً فوقتاً ہماری آواز آگے تک پہنچانے کے لیے، ہمارے ساتھ اس پہ رہنے کے لیے، اور DGPR کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمیں یہاں بلانے کا موقع دیا۔ سوالات جی عمران صاحب سے پہلے کریں۔ اور کیا آپ نے کالعدم کا لفظ ہٹانے کی سفارش کی ہے؟ تحریک کا فیصلہ اور ہدایت کا بتا دیں۔ دیکھیے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہمارا ایک ڈیلیگیشن انٹیریئر منسٹر کی قیادت میں ڈائلاگ کر رہا تھا اور الحمدللہ وہ کرائسس جس سے آپ سمیت عوام گزرے اس کو کرائسس سے ہم نکل آئے ہیں اور وہ مذاکرات جو ہے وہ کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچے ہیں۔ اب اس حوالے سے جو بھی نیگوسیشن، ڈسکشن اور اوورآل ایک وے فارورڈ مذاکراتی ٹیم نے جو پلان کیا، کمٹ کیا، وہ متعلقہ وزیر اور ان کی ٹیم جو ہے وہ پریس سے شیئر کریں گے۔ ہمیں حکومت پنجاب کو وفاقی حکومت کی زیر نگرانی اور زیر ہدایت جو اس معاہدے کے ساتھ جڑے سیگمنٹس اور کمپوننٹس موصول ہوں گے، ہم اس کی ود فل کمٹمنٹ اینڈ اسپرٹ عملداری کو یقینی بنائیں گے۔ اور وزیر اعظم کا جو مشن ہے، جو ان کا جذبہ ہے، جو ان کو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے، وہ سچے اور پکے عاشق رسول ہوتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے سیٹل کرنے کے لیے جو جامعہ روڈ میپ ہے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ اسٹریٹجی ہے اور جو اوورآل ایک بین المذاہب ہم آہنگی کے ساتھ جڑا ان کا عزم ہے، وہ یقیناً اس کی عکاسی کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ اور یہ وجہ تحلیق کائنات کے ساتھ جڑا جو ملک ہے وہ سچے عاشق رسول جو ہیں ان کی نہ صرف جذبہ ایمانی کے ساتھ بلکہ ہمارے جسم، وجود اور روح کے ساتھ جڑا جو ایک رشتہ ہے اس کو دنیا اور آخرت کے ساتھ ہماری اپنی نجات کا جو ذریعہ ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ عقیدت، محبت اور عشق، اس کو جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہو سکتا اور کوئی دوسرے کو کم چاہنے والا یا زیادہ چاہنے والے کی ڈیمارکیشن نہیں کر سکتا۔ یہ چونکہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور اس کی وجہ سے ہم یہ چاہیں گے
کہ ہم پاکستان بھر میں جتنے بھی اس پورے کے پورے پاکستان کے شمع کے پروانے یا اس رسالت دو جہاں کے وہ یونٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اس کامن آبجیکٹیو اور گول کی طرف ہم بڑھیں کہ ہم نے ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے جو بیسٹ پاسبل حکومتی سطح پہ، غیر حکومتی سطح پہ اور اوورال بین الاقوامی سطح پہ جو مثبت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس کی طرف بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ آپ سے معاہدہ ابھی تک شیئر نہیں ہوا، آپ کو کچھ علم نہیں ہے کہ وفاقی حکومت اور اس میں جو راجہ کشارت اور گورنر مملوک تھے انہوں نے آپ کو ابھی تک نہیں بتایا کہ معاہدہ ہوا کیا ہے؟ معاہدے کی ساری شامل ہے کہ نہیں؟ معاہدے کی شکیں جو ہیں وہ میرے علم میں ہیں، لیکن میرے اس کو اناؤنس کرنا میرا استحقاق نہیں، استحقاق جن کا ہے ان کو اناؤنس کرنا چاہیے۔ اور میں یہ چونکہ رات جب یہ ساری ڈسکشن تھی، پھر صبح الحمدللہ جو اس میں بہتری آئی، مثبت پیش رفت ہوئی، اور اس کے ساتھ جڑا جو وزیر اعظم کی ابھی انٹیریئر منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، تو چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وقت سے پہلے میں اس پہ کوئی تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ بتائیے جی کہ جو بھی یہ معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے میں آئندہ کے لیے کہ آئندہ دوبارہ پھر کوئی جتھا نکل آئے باہر اور اسی قسم کے سینسٹیو نعرے لگاتا ہوا شہروں میں قبضہ کر لے، اسے کمپیکٹ کرنے کے لیے کوئی پالیسی بنائی گئی؟ دیکھیں، جو ریاست ہے وہ ریاست کے اندر کوئی نئی ریاست جو ہے اس کو یہ موقع اور حق نہیں دے سکتی۔ رول آف لا اور اس ملک کا جو آئین ہے اس کی پاسداری اور پابندی ہر شہری پہ اسی طرح لاگو ہے، اور اس کو ہر حال میں مقدم رکھا گیا ہے، اور کسی صورت بھی کسی گروہ کو، کسی فرد کو، کسی آرگنائزیشن کو ان آئینی نکات کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوئی ریاست اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو یقیناً یہ سارے پیرامیٹرز ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ترجیحات طے کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ایک ہفتے کے دوران جو کچھ ہوا، لاہور میں ہوا، پنجاب کے دوسرے شہروں میں ہوا، اس سے حکومت کی نیک نامی ہوئی ہے یا بدنامی ہوئی؟ یہ تمام قابل افسوس اقدامات ہوئے، اور دونوں جانب جو نقصان ہوا وہ پولیس ہو یا ہمارے وہ بیٹے بھائی جو غلط فہمیوں کا شکار ہو کے جس طرح سے زخمی ہوئے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ہمیں ہمدردی ہے، لیکن جو قانون ہاتھ میں لے گا تو قانون اس کے سامنے پھر بے بس نہیں ہو سکتا، قانون کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ ساری ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے سبق سیکھنا ہے کہ ہمیں آئندہ اس طرح کے واقعات کا سامنا نہ کرنا چاہیے۔ جی ایک اضافی سر، آپ یہ فرمائیے گا کہ ریاست مدینہ کے اندر تو بیجا خون بہانے کی ممانعت ہے، ریاست مدینہ ہے تو اس کے اندر جو بیجا خون بہایا گیا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس سارے ایشو کو پنجاب گورنمنٹ یا لا اینڈ آرڈر کے جو ادارے ہیں انہوں نے مس ہینڈل کیا؟ دیکھیں، یہ بیجا خون تو نہ کوئی چاہے گا اور نہ کوئی ایسا آبجیکٹیو اور نہ کوئی ایسا کسی طرح پہ بھی ہماری طرف سے کوئی چیز برملا طور پہ کی گئی، اور یہ ہم اس سوچ کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ کسی کو خراش بھی آئے اور ٹارگٹ کر کے پلان کر کے کسی کو کسی انسانی جان کو خراش بھی پہنچانا ہمارا کہیں نہ مقصد ہے اور نہ ٹارگٹ ہے۔ لیکن جہاں بدقسمتی سے قانون کو ہاتھ میں لے کے جتھو کی شکل میں اگر کوئی قانون پہ حملہ آور ہوتا ہے، یونیفارم میں ملبوس جو پولیس اہلکار یا افراد ہیں ان کی جانیں خطرے میں آتی ہیں، اور سیلف ڈیفنس میں اور عوام کی جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اگر کہیں پہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے تو یہ سیلف ڈیفنس یا عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہوا ہے، اور اس کی بھی جو ہے وہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں، تحقیقات ہوں گی، اور قانون کے مطابق جو ہے وہ اس پورے پروسیس کو دیکھا جائے گا، اور جہاں کہیں پہ بھی
कानून से किसी ने बालातर होकर कोई कदम उठाया होगा तो यकीनन उस पर भी कानून जो है अपना रास्ता इख्तियार करेगा। ये बताइएगा कि जब कल प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि फ्रांस के सफीर को बाहर निकालेंगे तो मुल्क के लिए नुकसान, जब ये जो अरकान असम्बली हैं जिनमें 2 नज़ीर चौहान साहब भी हैं, एजाज खान जजिस भी हैं, वो ये कह रहे थे कि फ्रांस के सफीर को निकाला जाए, रहा किया जाए, तो क्या पार्टी के अंदर इख्तिलाफ मौजूद है या दिमाग में नहीं लिया जाता है ये जो अरकान असम्बली? देखिए ये सारा हर शख्स का देखने का समझने का अपना अपना अंदाज़ है। वज़ीर आज़म ने कल ये बड़ी क्लैरिटी से ये बात कह दी थी कि हमारा सबका जो मकसद है वो मुश्तरका है, मकसद हमारा एक है, उस मकसद को पाने की स्ट्रेटजी अलग-अलग है। तो हुकूमतें जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कंसिस्टेंट एफ़र्ट्स पे यकीन रखती हैं और उसी के तहत जो है इस रोड मैप को आगे बढ़ाया जाएगा। लास्ट बेटे ये तासुब दिया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत और रियासत ने जो यूटर्न लिया है, जो प्राइम मिनिस्टर की फिलॉसफी थी कि जहाँ पर मुनासिब हो वहाँ पर यूटर्न ले लिया जाए, तो अब यूटर्न जो ले लिया, क्या वो लोग जिनका इस सारे तसादुम में नुकसान हुआ, जो शहीद हुए, जो पुलिस वाले शहीद हुए, पुलिस वाले जख्मी हुए, हुकूमत उनकी दाद रसी का कोई प्लान रखती है, उनकी इमदाद की जाएगी, उनको कंपनसेट किया जाएगा? यकीनन देखिए कोई भी हुकूमत वक्त हो वो अपने शहरियों के नुकसान को उसके अजाले की ज़िम्मेदार भी है और जवाबदेह भी है, और जवाबदेह होते हुए इस पूरे नुकसान का जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाएगा। जो होने वाला नुकसान है उसकी असेसमेंट होगी, एनालिसिस होगा और फिर आगे का मुश्तरका लाए अमल सारे स्टेक होल्डर मिल बैठ के तय करेंगे और कंपनसेशन यकीनन होगी, क्योंकि वो पुलिस वाले हों, शहीद हों, आम शहरी हों, जो भी इसकी जद में आया उसकी कंपनसेशन यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन लाए अमल क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा और किस तरह से हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे ये कबल अज़ वक्त है और इंशाल्लाह वक्त आने पे ये भी डाटा आपके साथ शेयर हो जाएगा। थैंक यू जी। इमरान साहब बैठे थे, आपने यही अनाउंस किया था हमारे साथ लोकसभा की मौजूदगी में। अच्छा जी, पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप सहाफ़ियों के लिए भी करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सरकारी कागज़ बने तो सरकारी कागज़ों में जो जिक्र था वो हमारा गायब हो गया। बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया है और हम ये जिस वक्त ये कैबिनेट की मीटिंग में चूँकि ये डिस्कशन हुई वहाँ पे 2 राय थी, स्प्लिट हुई पॉइंट ऑफ व्यू कि इस फेज़ में नहीं नेक्स्ट जो है उसमें इनको शामिल किया जाए, क्योंकि वो सारा प्रोसेस हो चुका हुआ था, कैबिनेट में फ़ाइनल अप्रूवल के लिए आया था, तो निक ऑफ द टाइम उसको रेफ़र बैक नहीं करना था। हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि इसी कैबिनेट की इसी फेज़ में इसको मिनट्स के अंदर डाल दिया गया। जब इसके कैबिनेट कमेटी के मिनट्स आए तो मुझे शेख साहब ने पॉइंट आउट किया कि ये यहाँ कैबिनेट की जो फाइनल मिनट्स में ये अगले फेज़ में ले गए हैं। तो फिर चीफ सेक्रेटरी से और वज़ीर आला से हमारी बात हुई तो उन्होंने फिर अगले जो फेज़ है उससे उस पे लागू करने का उस कोटे को इंश्योर किया और इंशाल्लाह जो हमारी अगली बैलेटिंग होगी उसमें हमारे सहाफ़ी हज़रात और वोकला जो हैं वो उस कोटे का हिस्सा होंगे।